टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि मुझ खाकिसार को, मेरे चैनल को, मेरी टीम को, हम सबको ये सआदत मिल रही है कि हम आपके सामने इस खूबसूरत नशरियात, बरह रास्त नशरियात शब असरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। शब मेराज की ये खुसूसी लाइव नशरियात है जो आप देख रहे हैं टीवी वन से बरह रास्त। मोहतरम नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या मेराज जो इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या ही नहीं बल्कि हमारे ईमान का और हमारे अक़ीदे का एक अहम जुज़ भी है। ऐसा वाक़या कि जिसने इस बात को हम पर आशना कर दिया, हमारे अक़ीदे को पुख्ता कर दिया, हमें ये समझा दिया कि मक़ाम मुस्तफ़ा क्या है। इस वाक़ये के ज़रिए ये पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कितनी महब्बत करता है। ये वाक़या हमें अज़मत मुस्तफ़ा बताता है, ये वाक़या हमें मक़ाम मुस्तफ़ा बताता है, ये वाक़या हमें बताता है कि रिफ़अत मुस्तफ़ा क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनका मकाम, उनकी रफ़अत, उनकी बुलंदी क्या है। ये वाक़या हमें बताता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उरूज क्या है। और ये मेराज, उरूज, ये सारे एक ही कबीले से मुताल्लिक़ अल्फाज हैं जिसके माना सीढ़ी के होते हैं, ऊंचाई के होते हैं, रिफ़अत के होते हैं, बुलंदी के होते हैं। लिहाजा इस वाक़े को वाक़या मेराज इसलिए कहा जाता है कि तमाम मुफस्सिरीन ने, मौल्लिफ़ीन ने, मुसन्निफ़ीन ने ये बताया और लिखा कि ये वो वाक़या है कि जिसमें हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को ऐसी मेराज अता हुई, उनकी अज़मत और शान की वो बुलंदी थी कि जो किसी और के हिस्से में नहीं आई। एक ऐसा वाक़या कि जिसके एक एक नुक्ते में, एक एक कदम में, एक एक स्टेप में, एक एक दर्जे में बुलंदी ही बुलंदी है। और कमाल ये है इस वाक़या मेराज में कि ये साइंसी एतबार से भी एक अजीम वाक़या है। इसमें साइंस से मुताल्लिक़ भी पहलू पिन्हा हैं। इस वाक़ये की खूबसूरती यह है कि इसमें यह भी बताया गया है और समझ में आता है, नज़र आता है, हमें बताया गया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया की नमाज की इमामत फरमा रहे हैं। इस वाक़ये के ज़रिए हमें यह भी पता चलता है कि मुसलमानों के सबसे अहम तबक़े यानी सहाबा कराम ने इस वाक़ये के बाद अपना अक़ीदा क्या रखा। जैसे कि पता चलता है कि जब कुफ़ार ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने इस वाक़ये को रखा कि तुम्हें पता है तुम्हारा मोहम्मद क्या कहता है, उसका ये कहना है कि मैं हज़ारों मील का सफ़र चंद लम्हों में तय करके वापस उम्मे हानी के घर आ गया, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि मोहम्मद सच कह रहे हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बताया, अगर मुस्तफ़ा करीम कह रहे हैं तो सही ही कहते होंगे, वो सादिक़ हैं, वो सच्चे हैं। चूँकि सरकार ने फरमाया है इसलिए ये सच बात है, ये हक़ बात है। उन्होंने फरमाया है तो मैं तो इससे ज़्यादा मौजज़ात देख चुका हूँ। मेरी आँखों ने तो और बहुत कुछ ऐसा देखा है जो अक़ल तस्लीम नहीं करती। तो ये बात हमें बताती है कि जब ईमान की बात आए, अक़ीदे की बात आए, मकाम मुस्तफ़ा की बात आए, तो एक आशिक का, एक मोमिन का, एक मुसलमान का अक़ीदा और उसके जज्बात क्या होने चाहिए। इस वाक़ये के ज़रिए हमें ये पता चलता है, इसके एक एक दर्जे के ज़रिए ये पता चलता है, एक एक कदम के ज़रिए ये पता चलता है, हर स्टेप ये बताता है कि इस वाक़ये के ज़रिए किन किन चीज़ों को रब ताला ने बुलंदी अता फ़रमाई। जैसे कुरान करीम में जब इस वाक़ये का तज़किरा होता है तो मस्जिद अक़सा का तज़किरा है, तो मस्जिद अक़सा की बुलंदी ज़ाहिर होती है। और फिर जब इस वाक़ये को तमाम मौरख़ीन ने, रावियों ने जब लिखा, बताया, हम तक पहुँचाया, तो उसमें आब ज़मज़म का तज़किरा है।
تو آب زمزم کی بھی تکریم اور تعظیم اور عزت اور مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے میں براق بھی ہے، اس واقعے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے، اس واقعے میں ساتوں آسمان کا بھی تذکرہ ہے، اس واقعے میں ہر آسمان پر جن سے سرکار کی ملاقات ہوئی یا جن کی سرکار سے ملاقات ہوئی ان انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، اس واقعے میں جنت و دوزخ کے نظاروں کا تذکرہ بھی ہے، اس واقعے میں سدرۃ المنتہا یعنی وہ بارڈر لائن ہے کہ جہاں سے جبریل فرماتے ہیں کہ اس سے آگے صرف مصطفیٰ کریم آپ جا سکتے ہیں، میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو حدود کا بھی تذکرہ ہے، سدرۃ المنتہا کا بھی تذکرہ ہے۔ تو آج ہم اس نشریات یعنی شب اسریٰ میں جو کہ واقعہ معراج و شب معراج کی خصوصی نشریات ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس واقعے کے ذریعے ہم کس طرح اپنے عقیدے اور ایمان کو پختہ کر سکتے ہیں، اس واقعے کے ذریعے ہمیں کن کن باتوں کا پتہ چلتا ہے، کون سے ایسے زاویے ہیں کہ جن سے اس واقعے کو سیکھنے، سمجھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔ آج علماء کرام کی یہ محفل ہوگی، ثناءخواں بھی ہوں گے، ایمان کو تازہ بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، سوال و جواب بھی ہوں گے ساتھ ساتھ، اور خوبصورت کلام بھی سنیں گے، قصیدہ معراج بھی ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ بھی ہوگا۔ لہٰذا آج کی یہ نشریات طویل دورانی کی نشریات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے، التجا کرنے کی رات ہے کہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ کہ اس بات کو کہنے میں زیادہ لطف آتا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یہ وہ رات ہے کہ لگتا ہے کہ اس رات کے لیے شعراء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا تذکرہ کیا، بلندیوں کا تذکرہ کیا، عظمتوں کا تذکرہ کیا، بتایا کہ آقا کریم کا مقام کیا ہے۔ مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے حوالے سے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور قرآنی آیات کو جوڑا ہے، ان کے معنی، ان کی تشریحات، ان کی تفسیر پر روشنی ڈالی ہے اور گہرائی میں جا کر اس رات کے مقاصد کو، مناقب کو بیان کیا ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شب اسریٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کے ساتھ اس واقعے کو دیکھا جائے، عشق رسول میں ڈوب کر جب اس واقعے کو سمجھا جائے تو مومن کے ایمان میں کس طرح سے تازگی پیدا ہوتی ہے، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی رفعتوں کا کس طرح سے پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے رب کی اپنے محبوب سے ملاقات، پھر جس طرح سے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جس طرح سے بلایا گیا، جس طرح سے پروٹوکول دیا گیا، جو عظمت، عزت اور پروٹوکول رب کی طرف سے اپنے محبوب کو دیا گیا، ان سب چیزوں کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جب یہ نشریات، اس طرح کی نشریات ہوتی ہیں محترم ناظرین، تو محض اس نشریات پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے بعد شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی لائبریری جائیں، ان کتابوں کو دیکھیں جس میں مصنفین نے، مفسرین نے، مؤلفین نے اس رات کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے کیا کیا لکھا، کیوں اور کیا حکمتیں تھیں جو اس واقعے کو یعنی معراج کے اس واقعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا گیا۔ ایسا لگتا ہے جب یہ پورا واقعہ دیکھتے، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرش کے دولہا کو سجا کر بارات کے ذریعے عرش پہ بلایا گیا اور وہاں تیاری کی گئی، گویا ایک خوشی کا سما، ایک مسرتوں کا سما، ایک شادمانی کا سما تھا کہ وہ آ رہے ہیں جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، بنائی گئی، اور بلا وہ رہا ہے جس نے اس کائنات کو سجایا اور بنایا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی علماء کرام اور ثناء خوانان مصطفیٰ ہوں گے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے شب اسریٰ کی خصوصی نشریات میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں واقعہ معراج اور شب معراج کی خصوصی براہ راست نشریات جو آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں، شب اسریٰ، اور موجود ہے ہمارے ساتھ ممتاز علماء کرام، ثناء خوانان مصطفیٰ۔ اور پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بائیں ہاتھ پر موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا مدنی رضا قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ دائیں ہاتھ پر موجود ہیں
دو پرجوش ثنا خواں جناب محمد بلال قادری موسانی، آپ کو السلام علیکم، اور ان کے ساتھ ہیں محمد رضوان قادری، آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو آج کی رات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے جو مقدمہ ہے، یعنی کہ جو سٹارٹ ہے، جو بیس ہم بناتے ہیں ہمیشہ، تو جو واقعہ ہے جو آج کی رات کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو مفتی غلام دستگیر صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس واقعے کی تاریخ اسلام میں اور ہمارے عقائد کے اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں ٹی وی ون کی تمام انتظامیہ بشمول آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس مبارک بابرکت ساعتوں میں اتنی حسین محفل سجائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اللہم شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ واقع معراج جو ہے، جہاں یہ عقائد و نظریات ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے ایک رہنما ہے۔ واہ، آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاسراء، آج پروگرام کا عنوان بھی شب اسراء ہے، تو سورۃ الاسراء میں اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز کس سے فرمایا؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، واہ واہ واہ، کہ پاک ہے وہ ذات۔ یعنی مفسرین اشارہ فرماتے ہیں یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ لوگ تہمت لگائیں گے، شک کریں گے کہ ایک رات میں ادھر سے ادھر جانا، آسمانوں کی سیر کرنا اور پھر واپس آ جانا، جہاں لوگوں کے عقائد و نظریات ہلیں گے اور وہ نبی کریم علیہ السلام پر الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، تکذیب کا جو معاملہ، تکذیب کریں گے اور انکار کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اشارہ فرمایا انسانی عقل میں تو ناممکن ہے کہ ایک پل میں، کیونکہ لیلن کا لفظ اس پہ بات چلے گی انشاءاللہ، میں عرض کروں گا کہ لفظ لیل قرآن نے فرمایا۔ اچھا، لیل اگر معرب باللام آئے، یعنی اس پر الف لام داخل ہو، اللیل، تو پھر اس سے مراد پوری رات ہوتی ہے۔ فرمایا اگر یہ لیل نکرہ آئے اور منون آئے، یعنی اس پہ تنوین آئے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، لیلاً، اس سے مراد کون سی رات ہوتی؟ فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں خاص کر دیا، خاص کر دیا، ٹھیک ہے، کہ پوری رات نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ صحیح۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، عقائد و نظریات میں آپ دیکھ لیجئے کہ کئی عقائد و نظریات، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کا تمام انبیاء میں افضل ہونا، واہ واہ واہ، سارے انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے، کوئی نبی ہیں وہ پتھروں سے پانی جاری کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، واہ واہ، اور موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے، بلا شبہ بڑا معجزہ ہے۔ صحیح، سورج چاند سے زیادہ روشن ہوتا ہے، واہ، مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، مادرزاد نابینا کو آنکھیں دی جا رہی ہیں۔ واہ واہ واہ، لیکن جب تاجدار کائنات علیہ السلام کی باری آئی، اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا۔ کون سا معجزہ؟ معراج پہ بلایا۔ واہ واہ، دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ معراج اسلامی نظریے کے اعتبار سے سرکار دو عالم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے۔ جب انسان کوئی چیز کی خریداری کرتا ہے نا، تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو میں خود جاؤں اور جا کے خریداری کر لوں، صحیح، بات ختم ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی شخص ہوتا ہے جو حوالہ بنتا ہے، خود خریداری نہیں کرتا، خریدار ہوتا ہے، جس کو خریدا جیا جاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے، اور بیچ میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ واہ واہ واہ، شبیر بھائی، جب کوئی چیز خرید جاتی ہے تو کسی چیز کے بدلے میں خرید جاتی ہے، تو یا اللہ کس چیز کے بدلے؟ اموالہم، صرف جان کو نہیں، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اللہ ان کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان، تو گویا کہ حضور کو معراج کرائے گئی، محبوب جہاں دیگر مقاصد ہے، سر الی مکان سے طلب ہوئی، واہ واہ واہ، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ واہ واہ، فرمایا محبوب اصول تو یہ ہے کہ جب گواہی دینی ہے تم نے جا کر، اور گواہی کیسی دینی ہے کہ قیامت تک وہ گواہی گونجے گی میدان معاشر میں بھی۔ واہ واہ، جب سارے نبیوں کی امت تکذیب کرے گی اور کہے اللہ ان نبیوں نے ہمیں پہنچائیں نہیں احکامات، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وجی نبی کا علی ہؤلاء شہیدا، اے حبیب پھر ہم سب پر گواہ بنا کر آپ کو لے کر آئیں گے۔ واہ واہ واہ، انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا تیرا، تو امتیں کہیں گے اللہ گواہ کون ہے؟ حضور کی امت گواہی دے گی۔ اچھا، حضور کی امت گواہی دے گی، تو لوگ کہیں گے
یا اللہ یہ تو موجود تھے ہی نہیں. تو رب فرمایا کہ محبوب اب آپ گواہی دیجئے. حضور گواہی دیں گے اور فیصلہ کر دیا جائے گا. اب حضور کو گواہی دینی تو فرمایا گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ آ جائیے, جنت کی ملاحظہ فرمائی, مومنوں کو دیکھ لیا آپ نے, اب جنت میں ملاحظہ فرمائیے اور آپ کے خود گواہ کا بھی دیدار کر اور خود خریدار کا بھی دیدار کر جائیے. واہ واہ. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا کر کے پوری کائنات کو یہ بتا دیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بڑھ کر معجزہ عطا کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو مقصد ہے, جو بات ہے بیسیکلی وہ مفتیٰ نے بیان کر دی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس معراج یا شب معراج کے اس واقعے کو یا معراج کے اس واقعے کو کرنے کا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ, یہ عظمت, یہ مقام عطا کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ بتا دیا جائے کہ سرکار کا مقام سب سے بلند ہے. یعنی باقیوں کو تو معجزات ملے لیکن ایسا مقام کسی کے لیے نہیں ہے. اب یہ بتائیں کہ جو ہمارا دین ہمیں عقائد بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے, اس پر ہونا چاہیے, اس پر ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ اس طرح سے ہونا چاہیے, اس بات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے, اس چیز کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے, کیا واقعہ معراج بھی ایسے کسی باکس میں آتا ہے کہ عقیدے کا ایک اہم پہلو ہے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کسی نے کفار مکہ میں سے کہ محمد تو اب یہ کہتے ہیں, تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہوں گے, میری نگاہوں نے تو اور بھی بہت کچھ دیکھا. واہ واہ. تو کیا آج کے اس دور میں بھی جب واقعہ معراج کی بات ہو تو کہیں عقیدے کا معاملہ آتا ہے کہ بولنے والے کی بات, اس کے جملے اور اس کے لفظ بتائیں کہ مصطفیٰ کریم کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو میں تمام دیکھنے والوں کو اس رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو معراج کا سفر ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر, جس کا ذکر قبلہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو اور ایک ہے اس سے آگے کا سفر. اس قرآن کی اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت کہلاتا ہے. واہ واہ. قطعی الثبوت یہ کہ قرآن میں جو بات بیان کر دی گئی وہ یقینی ہے, اس پر ہمیں ایمان لانا پڑے گا. صحیح. قرآن کی ہر آیت ایسی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر کچھ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں لیکن وہ کئی معنی پر مشتمل ہوتے ہیں. ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں, عربی کے اندر ایسے کئی الفاظ ہیں. تو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی تعین کے سلسلے میں مجتہدین کا اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اس آیت مقدسہ میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ سیر ہوئی ہے اور اس کے اندر اختلاف کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ قطعی الدلالت بھی ہے. اس کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ جس کے معنی کے اندر کوئی تبدیلی ہو, مجتہدین کا اختلاف ہو. بہت خوب. تو یہ آیت مقدسہ جو ہے وہ قطعی الثبوت بھی ہے, عقیدے کی بات تو قرآن کے اندر ہے. صحیح. اور قطعی الدلالت بھی ہے. صحیح. قطعی الدلالت اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں. صحیح. اور جب قرآن کی کوئی ایسی آیت آ جائے اور پھر وہ واقعہ, وہ قرآن کی آیت, وہ ذکر لوگوں میں مشہور بھی ہو جائے تو پھر وہ بن جاتا ہے عقیدے کا حصہ. عقیدے کا سمپل مطلب پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ عقیدہ وہ پختہ یقین کہلاتا ہے کہ جس کے خلاف اگر کوئی دلیل بھی قائم کر دی جائے تو اس کے اندر کوئی تردد نہ ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر لفظی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو ابھی رات کا وقت ہو رہا ہے, اب اگر کوئی کھڑا ہو کر میرے سامنے یہ کہے گا کہ نہیں ابھی دن کا وقت ہے اور وہ دلائل اس پر دینا شروع کر دے تو وہ دلائل دیتا رہے لیکن میں اس کی بات پہ یقین نہیں کروں گا. صحیح. ایسے ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا پختہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے. اب اس کے خلاف سینکڑوں دلائل بھی آ جائیں, مسلمانوں کا یہ یقین متزلزل نہیں ہوتا. صحیح. اور اگر ہو گیا تو گیا. صحیح. اسی طریقے سے اب یہ عقیدہ معراج کا یہ حصہ ہے جی. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا, کیونکہ قرآن میں آ گیا, لوگوں میں مشہور ہو گیا. اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک خوبصورت لائیو نشریات کے ساتھ جس کا نام ہے شب اسریٰ, اور آپ دیکھ رہے ہیں TV 1 سے براہ راست شب معراج کی خصوصی نشریات. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثنا خوانان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد بلال قادری موسانی سے گزارش ہے کلام پیش کر.
بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اللہ اللہ، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، اللہ 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 اللہ، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، اللہ 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 اللہ، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچے وہ مومن سہلے ملا، عرش پر دھومیں مچے، عرش پر دھومیں مچے، عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اللہ 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 اللہ، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے مدنی رضا صاحب جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے جو قرآن پاک کی آیت ہے اور پھر واقعہ معراج کا جو دوسرا حصہ ہے، اس حوالے سے گفتگو کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں یہی عرض کی تھی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تذکرہ کیا، یہ چونکہ اب یقینی طور پر ثابت ہے اور ہمارے دین کا ایک حصہ بن چکا ہے، لہٰذا اب اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے کے جو سفر ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے پھر آگے لامکاں تک کا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے بھی آگے کا کہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، واہ واہ، تو اس کا جو ذکر ہے احادیث کے اندر، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بے شمار احادیث کا انکار ہوگا، لیکن چونکہ وہ ظنی الثبوت ہے، یعنی اس کے اندر احادیث جو ہے وہ تواتر کے درجے پر، یا جو ایک حدیثوں کے اندر ایک یقینی درجہ ہوتا ہے اس تک نہیں پہنچی ہوئی، لہٰذا اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوگا۔ صحیح، لہٰذا یہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہے کہ اگر پہلے حصے کا کوئی انکار کرے گا تو وہ قرآن کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، صحیح، اور اگر آگے کے سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ احادیث کے انکار ہے، اور وہ احادیث چونکہ ابھی تواتر کے درجے پر نہیں، لہٰذا اس کا انکار جو ہے وہ گمراہی بنتا ہے۔ صاحب کیسے اس کا توازن کیسے قائم کریں، مختصراً اگر اس کو سم اپ کریں کہ پورے واقعہ معراج کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی، صحیح، اور بجسم زندگی میں ایک بار ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ آقا دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کی تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، اور یہ سفر کا آغاز ہوا مکہ مکرمہ سے، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے، واہ، کہ 27 شب تھی، جیسے آج جی، 27 شب پاکستان میں ہیں، تو 27 شب تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور وہاں سے جبریل امین آئے، جو کہ پورا واقعہ کہ جبریل امین چھت پھاڑ کے تشریف لائے، آقا دو جہاں علیہ السلام کو بیدار کیا،
बुराक पर तशरीफ़ रखी और फिर वहाँ से आप होते हुए मस्जिद हराम से फिर आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम को गुस्ल मुबारक दिया गया, दिल अनवर को गुस्ल दिया गया, और जो जो अल्लाह की हिकमत और राज और जो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात जो दाखिल करने थे उस दिल पर नूर में दाखिल किए। ये मुख्तसरन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर वहाँ से आक़ा दो जहां, अच्छा यहाँ एक बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, बड़े एक वक्त की बात है जी। कि बाईपास होता है, दिल निकाल के रख दिया जाता है। तो जब इस बाईपास से बंदा मरता नहीं है तो फिर वो तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम है, वो तो अल्लाह के हबीब हैं। क्या बात। फिर बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए और फिर मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए सब अंबिया ने आपकी इमामत में नमाज अदा फरमाई और जिब्रील अमीन ने तकबीर कही। फिर आक़ा दो जहां वहाँ से सवार हुए और पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे याह्या अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हम अलैहिस्सलाम होते हुए हत्ता कि वो मकाम आ गया सिदरतुल मुंतहा कि जहाँ ये हद फासिल है ज़मीन और आसमान वालों के। सही। क्योंकि जो ऊपर से नीचे आते हैं वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ये हद फासिल है। यहाँ पहुँचकर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। और जैसा कि अभी अल्लामा साहब ने बयान किया, मदनी रज़ा साहब ने बयान किया कि आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम के बारे में अक़ीदा, मेराज के बारे में अक़ीदा कि वो ज़न्नी सुबूत चीज़ है। लेकिन वहाँ उलमा ने लिखा, फिर हुजूर ने फरमाया कि अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ जिब्रील तेरी भी रसाई। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब भी जिब्रील आते 27,000 मरतबा तशरीफ़ लाए जिब्रील में हैं। वो मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना, क्या फरमाते हैं कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर तो बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर। क्या बात है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं शब मेराज की खुसूसी बरह रास्त नशरियात जो आप TV1 से देख रहे हैं, शब असरा। और हमें ज्वाइन किया है आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुकरम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, वक्फे पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़या मेराज में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी, वापसी, ये पूरा वाक़या जिस्मानी मेराज के हवाले से और बाज़ नाक़िदीन ये ख़्वाब के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, इसको ज़रा समअप करेंगे ताकि फिर हम आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें तो कोई दो राय नहीं है शबीर भाई कि जो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम मुताल्लिक़ करते हैं रजब के महीने के साथ, ये तो जसद मार रूह के साथ, ये फ़िज़िकल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये कुरान करीम की ख़ुद नस से वाज़ेह है और उम्मत का तवातुर से तवारुस से सिलसिला है। पहली बात आप देखिए कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 अगर आप देखें तो वहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाया है कि वमा जअलना रु'या लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको ये जलवे दिखाए इसलिए है ताकि ये लोगों के लिए आजमाइश का बाइस बने। तो इल्ला फितनतल लिन्नास, ख्वाब में अगर कोई बंदा ये कहे, इस वाक़े से हट कर मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैंने रात को ख्वाब देखा कि मैं पहले आसमान पर घूम रहा हूँ, तो अगला कहेगा मैंने तो चौथे आसमान पे अपने आप को देखा। तो इस पर ना किसी को ताज्जुब होगा, ना कोई इस्तेजाब होगा, ना किसी को परेशानी होगी, ना कोई कमाल है, ना कोई कमाल है, ना कोई आजमाइश है। लेकिन हुजूर की मेराज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्ला फितनतल लिन्नास फरमाया। फरमाया ये लोगों के लिए आजमाइश बनेगा, लोगों को आजमाया जाएगा। यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कादिर मुतलक मानता है तो ये उसकी कुदरत से कब बाईद है कि वो अपने अब्द ख़ास को बदन और रूह के साथ फिज़िकल आसमानों पर ले जाए और सैर करा कर वो ले आए। जब उनकी बदन की तथहीर, उनकी बदन की साख्त, उनकी बदन की सिफ़ात को और इंसानों से मुमताज़ कर सकता है तो उनके कमालात में इजाफे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये उरूज भी अता फरमा सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप मुझसे कोई पूछे कि आपके पास क्या दलील है, आपसे मुराद यानी उम्मत क्या दलील देती है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज है ये फ़िज़िकल है, तो मेरा सादा सा जवाब होता है कि जनाब इसमें जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है ना, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, और ये है
تو کوئی سوال کرے اس میں کون سا ایسا لفظ ہے اور کون سا ایسا کلمہ ہے جو آپ کا مستدل بنتا ہے، یعنی کہاں سے آپ اس کو دلیل پکڑتے ہیں، تو میں اس میں پہلی بات کروں گا اسرا پر. اچھا کہ یہ جو اسرا ہے نا بعبدہ ہی ہے، لیکن اسرا جو ہے جو ماضی یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ لفظ خود ہی رات کے وقت فزیکل چلنے کے معنی میں آتا ہے، اچھا یہ خواب کے معنی پر نہیں آتا. اچھا اب اگر کوئی کہیں کہ چلو بھائی ڈکشنری میں دیکھ لیتے کس معنی میں آتا ہے، تو میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے خود اس کو کئی جگہ پر متعین کیا ہے. مثلا آپ غور کیجئے سورہ شعراء میں آ جائیے، تو سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، جس وقت فرعون موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکل آیا تھا اور تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو گویا کہ پکڑ لے اور قوم کو دبوچ لے اور بہت بڑا نقصان وہ اہل ایمان کا پہنچا دے. تو قرآن کریم نے سورہ شعراء کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اسرے، اسرا اسرے، ان اسرے بعبادی، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ اے موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو. تو اب آپ دیکھیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ سبحان الذی اسرا جو ہے وہ ماضی ہے اور یہ فعل امر ہے. آرڈر دیا اللہ نے، فرمایا اسرے بعبدی، یہ نہیں کہا کہ بستر پہ لیٹے رہو ان کی روحوں کو لے جاؤ، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ خواب میں نکل جاؤ، نہیں، سب یہی معنی کریں گے اسرے بعبادی، اس سے پہلے کوئی نقصان پہنچے راتوں رات تم میرے بندے کو لے کر نکلو. تو قرآن نے تو خود متعین کیا کہ اسرا کا معنی رات کو چلنے کے لیے، یہاں پر ان کو حکم تھا کہ تو رات کو نکل، اور یہاں اسرا میں رات کو لے گیا. تو گویا کہ یہ دونوں ہی گویا کہ واضح طور پر فزیکل کے معنی میں. اور آگے فرما بعبدہ، تو اب جو بندہ کہا ہے تو یقیناً جو وہ عبد ارشاد فرمایا ہے، تو وہ عبد تو کہتے ہی جب ہے کہ جناب نہ صرف روح کو عبد کہا جا سکتا ہے، روح کو عبد نہیں کہیں گے آپ، یعنی اور نہ کوئی خالص بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب روح اور بدن دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے تو عبد کہا جاتا ہے. لیکن اس سے زور آور لفظ دیکھیں اسرا موجود ہے جو میں نے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور سورہ بنی اسرائیل میں خود موجود ہے اسرے بعبادی، کہ موسیٰ تم پر ہم نے وحی کی ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو. اچھا یہاں سے ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں اس واقعے کے اختتام کی طرف یا عروج کی طرف، وہ ہے دیدار الہی. اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے دیدار الہی یہ تو قرآن سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصلاۃ میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، اور ان کا دیکھنا اتنے کانسنٹریٹ کے ساتھ ہوگا بلا تشبیہ کہ حضور نے فرمایا کہ وہ توجہ اتنی ہوگی اور انہماک اتنا ہوگا، کانسنٹریٹ ایسے ہوں گے کہ ان کی پلکیں جھپکیں گی بھی نہیں. اچھا، بلکہ حضور نے اس کو ایک ایگزامپل سے دیا، فرمایا جس طرح 14ویں کا چاند نکل آتا ہے تو اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک، کوئی آنکھوں کو بیچنا یا ملنا نہیں ہوتا کہ لیکن نہیں، تو فرمایا اسی طرح رب کریم اپنے شان جل بگر ہوگا، جیسا اس کو دیکھنا ممکن ہے اس طرح بندہ دیکھے گا. ایک بات. اب آپ آ جائیے کہ میں اور آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے. اللہ سے جو بندہ امید رہتا ہے، اور وہ بندہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا. تو میرے اور آپ میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ جناب میں اور آپ اللہ کا دیدار کریں گے؟ یہ صرف حضور کے کلمے کی نسبت ہے. تو جب جس نبی مکرم کے کلمے کی نسبت سے مجھے اور آپ کو دیدار ملتا ہے تو اس نبی کو کیسے محروم کیا گیا؟ ایک بات. سورہ نجم میں اگر آپ آ جائیں تو مجھے اجازت دیں تو میں آیت پڑھوں. دیکھیں 3 آیتیں مسلسل اتر رہی ہیں، تھوڑا سا اگر بندہ کانسنٹریٹ. فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ 3 ترتیب دیکھیے. ثم دنا، دنا فعل ماضی ہے، پاسٹ ہے. ثم پھر دنا، وہ قریب ہوا. کون ہوا؟ چھوڑ دیجئے اس کو، آپ بعد میں متعین کرتے ہیں. آگے چلیے. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلی، اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین، جو قریب ہو رہا تھا نا وہی 2 قوسین کے برابر ہو گیا. او ادنا، اس سے قریب ہو گیا. فاوحى الى عبده، پھر اسی نے اپنے بندے پر وحی کی. تو اب اگر یہ دیدار جبریل امین کا ہے تو فاوحى الى عبده، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے بندے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا گیا فاوحى الى عبده، وحی کی اس نے اپنے بندے پر. کس نے وحی کی؟ جو قریب ہو رہا تھا. تو یہ ترتیب سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو فائل ہے وہ یہی ہے جو آگے فاوحى الى عبده ما اوحى، اور وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی. پھر تھوڑا سے پیچھے آ جائیے 1 سیکنڈ میں. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلی، اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین، پر ہو گیا دونوں وہ قوسین کی طرح.
او ادنا اور قریب ہو گئے، قریب ہو کر کیا ہوا؟ فاوحى الى عبده ما اوحى، اس نے اپنے بندے پر وحی کی، اپنے بندے سے بات کی جو بات کرنی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست شب اسرا، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور چلتے ہیں جناب محمد رضوان قادری صاحب کی جانب کلام سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ اور ثنا خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل پیش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے، وہ ہے کیا جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، ارے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، وقفے پر جانا ہے، 1 سے 1.5 منٹ ہے، حصہ اپنا ڈال دیجئے تاکہ اس کے بعد گفتگو کو ہم وہیں سے آغاز کریں گے۔ واقعہ معراج ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، سرکار کی بلندی، ان کی عظمت اور ان کے بارے میں ہمارا عشق، اور رب نے جو یہ اہتمام فرمایا، اس کے بعد ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سے جو ایک تعلق ہے محبت کا، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ معراج کے حوالے سے قلہ شاہ صاحب نے ابتداءً خوبصورت گفتگو یقیناً فرمائی ہوگی۔ حصہ ڈالنے کے لیے ایک تو لفظ معراج کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ معراج کے حوالے سے جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ ہے، اگر ہم اس میں لفظ معراج کو صحیح طرح یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں تو پورا عقیدہ اس میں بیان ہو جاتا ہے۔ پہلا حرف ہے میم، میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ دوسرا لفظ ہے عین، عین سے مراد ہے عرش الہی۔ واہ واہ۔ تیسرا حرف ہے را، را سے مراد ہے رات کا مختصر سا حصہ جسے لیلن میں بیان کیا گیا۔ چوتھا حرف ہے الف، الف سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پانچواں حرف ہے جیم، جیم سے مراد ہے جاگتی آنکھوں سے۔ تو یہ جو لفظ معراج ہے اس کا پورا معنی یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی کی رات میں سیر ہوئی، پلس اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا۔ جیم سے مراد ہے جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوا۔ تو ان حروف کی روشنی میں بھی اگر پورے فلسفہ معراج کو یاد رکھا جائے تو بڑی آسانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نوازا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ساری مخلوقات اور ساری کائنات کو نوازا گیا، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کا نوازشاتی پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی۔ تو یہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاصہ ہے اور ایک عروج کی بات ہے، لیکن اسی طرح چونکہ انسانوں کے فرد کامل و اکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یہ انسانوں کو نوازا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے سب سے اعلیٰ فرد کو اپنے دیدار کا شرف عطا کیا۔ پھر جہاں تک آپ نے پیغام کی بات کی ہے تو پیغام معراج ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے تحفہ نماز لے کر آئے تو ہم ان نمازوں کی پابندی کریں۔ یہی بنیادی طور پر فلسفہ معراج۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شب معراج کی خصوصی لائیو نشریات جو آپ ٹی وی ون سے دیکھ رہے ہیں، شب اسرا۔ اچھا شاہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب مقاصد معراج بیان کرنا ہو، واقعہ تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، ناظرین کو یہ بتائیں کہ مقاصد معراج کیا محض دیدار الہی مقصود تھا، یا وہ عجائبات دکھانا مقصود تھا، زمین و آسمان کی نشانیاں دکھانی مقصود تھی؟ کیا بیان کر اگر کوئی پوچھے ہم سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ٹھیک ہے ہم معراج کو مانتے ہیں، معراج کو سمجھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آپ سے، لیکن مقاصد بتائیے کیا ہے، تو کیا بتایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک مقصد جس طرح بھی ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ انسانیت کے شرف کے حوالے سے، کہ یہ شرف خدا کی مخلوق میں نہ کسی فرشتے کو حاصل ہوا، نہ خلق کے کسی فرد کو حاصل ہوا، سید الانس والجن جناب رسول اللہ کو حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات، پھر آپ کو وہ امت ملی ہے جو تعلیم میں اور تحقیق میں تمام امتوں سے اونچی ہے۔ آپ کی امت وہ ہے جس میں سے ایک عام فرد چاند پر کمندے ڈالے گا اور ساری دنیا کو مسخر کر دے گا۔ تو جو امت آپ کو ملی وہ انتہائی ذہین اور فتین امت ملی ہے۔ تو نبی بھی وہ با کمال ہے کہ جسے واقعہ معراج دے کر اور سیر معراج کرا کر تمام عجائبات سماوی اور دنیاوی کا مشاہدہ کرایا گیا، تاکہ وہ شخصیت آنے والی امت کے لیے مقتدائے مطلق ہی رہے اس عقیدے کے حوالے سے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور اس کا دوسرا پہلو اگر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے اندر دراصل یہ سفر نہیں سیر ہے، جیسا کہا گیا، یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے، کیونکہ ادھر 11 سال کا عرصہ انتہائی مشقت، پریشانیاں جس کو الفاظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، طائف کے درد و تکلیف، اور غار حرا سے اتر کر کلمہ حق بیان کرنے کے ساتھ سب کا سیخ پا ہو جانا اور سب کا بیگانہ ہو جانا، تو یہ سختیاں، پھر اس کے بعد آنے والے مراحل تو انتہائی خطرناک ہیں۔ آپ کے عزیزوں کا آپ سے رخصت ہو جانا، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جانا، بڑی بڑی ریاستوں کے ساتھ گویا کہ آمنا سامنا ہو جانا،
تو وہ نتائج کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ تھا، پھر بعد میں کیا ہوگا؟ تو جناب سید عالم کو حق الیقین کے درجے پر لانے کے لیے پہلے سے تمام نتائج اور جس رب کو یہ تمام چیزیں مقصود ہیں اور جس کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو انجام اور دیدار اور معال سب چیز پہلے دکھا کر آپ کو مطمئن اور آپ کو آپ کے درجے کے اندر مستقیم کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا مرحلہ میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے، آپ نے ذکر کیا کہ ملکوت کا مشاہدہ یا کلام، میں سمجھتا ہوں یہ محض دیدار الہی کے لیے تھا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج، جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور بڑا خوبصورت اس کے نکات بیان کی، معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے معراج، سیڑھی بلند ہونا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میری ملاقات مفتی صاحب سے ہوئی تو آج تو میری معراج ہو گئی، بالکل یہ جملہ جائز ہے اور یہ اردو میں شامل ہے، اور کسی مشرف اور گویا کہ بزرگ شخص کو دیکھ کر، نیک آدمی کو دیکھ کر، جس سے آپ کا دنیاوی اور اخروی مقصد ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ میرا مدعا مل گیا، آج میری معراج ہو گئی۔ تو اس سے کانسیپٹ کیا نکلا کہ معراج وہ ہے کہ جس سے مل کر آپ مشرف ہو جائیں، وہ سامنے والی ذات اس قدر عزت والی ہو جس کو دیکھ کر آپ کی معراج ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جتنی آیات ہیں، ان آیاتوں پر آیات اللہ مطلق تو جناب رسول اللہ ہے، واہ 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 واہ۔ تو یہ تمام منازل سے جو گزارا گیا ہے، تو یہ تو تمام منازل کی معراج تھی کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو آیت اللہ ہے، کیا بات ہے، کہ جن کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، جو رب کی ذات کے مظہر ہیں، صفات ہی کے نہیں، ذات کے مظہر ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں نہیں روکا گیا، زمین پر نہیں روکا گیا، پہلے آسمان پر، تاکہ ان انبیاء کی معراج ہو جائے، وہ مشرف ہو جائیں آپ کو دیکھ کر۔ پہلا آسمان مشرف ہو جائے آپ کو دیکھ کر، سعادتوں کا سفر ہے تو سعادتوں کا سفر، تو لہٰذا ایک کے بعد دیگرے سدرہ پر بھی نہیں روکا گیا۔ ایک سوال ہے شبیر بھائی، اتنے عروج کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صرف ملکوت کا مشاہدہ ہے یا کلام کو سننا ہے تو وہ زمین پر بھی ہو سکتا تھا، حضرت موسیٰ کے لیے نہیں ہوا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما کہاں ہوا؟ کوہ طور پر۔ صرف محض کلام سننا تھا تو وہ زمین پر بھی ہو سکتا تھا، محض ملکوت کو دیکھنا تھا تو سورۃ الانعام آیت نمبر 75 دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی صفت احیاء کے مظہر ہے، تو کہا یا اللہ یہ زمین، یہ آسمانوں میں راز کیا ہے تیرے، اور زمین پر راز کیا ہے؟ فرمایا تم یقین نہیں رکھتے، فرمایا یقین ہے لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے گزارنا چاہتا ہوں، عین الیقین کی حد تک جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 75 میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے، اللہ کہتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ملک نہیں ملکوت، فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے ملکوت، وہ عجائبات، وہ صاحب سر اور اسرار، ان چیزوں کا مشاہدہ ہم نے کرایا۔ وہ کہاں ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جناب آپ ایک چٹان پر کھڑے ہو جائیں اور آسمان کی طرف سر اٹھائیں، اٹھایا تو آسمان سے سر نظر ہوتے ہوئے وہ جنت تک پہنچ گئی، ہر چیز جو آسمانوں کے اندر ہے راز الہی کی، اس کا مشاہدہ کر لیا۔ زمین پر جب نظر کا حکم ہوا تو تحت الثری تک ہو گیا، اور کیسے؟ نوری، ہم نے دکھایا، ہم نے دکھایا۔ تو میرا ایک بات کہنے کا مقصد شبیر بھائی، آپ اہل علم ہیں، یہ ہے کہ اگر عروج کا مقصد کیا ہے، اگر ملکوت ہے تو وہ زمین پر بھی ہو سکتا تھا مشاہدہ، یہاں سے بھی کرایا جا سکتا تھا۔ اگر کلام سننا ہے تو وہ حضرت موسیٰ کے مثل یہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اس عروج کی وجہ کیا ہے؟ اس عروج کی وجہ یہ ہے کہ جس سے یہ نبی مشرف ہوگا وہ صرف دیدار الہی ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، ہر چیز کی معراج ہے، بالکل۔ ورنہ دیکھیں ملکوت کا مشاہدہ تو زمین پر بھی متوقع ہے، یعنی متوقع سے مراد یعنی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور وقوع ہوا ہے، یعنی حقیقتاً حضرت ابراہیم نے زمین پر کھڑے ہو کر جنت تک کو دیکھ لیا۔ تو صرف اگر یہی ماحول دکھانا تھا تو یہ تو آپ کو مکہ شریف میں بٹھا کر بھی دکھایا جا سکتا، کلام تھا تو غار حرا میں بلا کر اسی طرح کلام بھی ہو سکتا، اور کلام چل رہا تھا نا، وہی تو اتر رہی تھی، وہی تو براہ راست اتر رہی تھی، اور پھر وہ وہی کہ بغیر جبریل کے واسطے کے، وہ خاص، وہ بھی مشرف، وہ بھی سب ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود جو عروج ہے وہ عروج یہ ہے کہ آپ کو اس قید و بند سے نکالیں گے اور اس مقام پر لے جائیں گے کہ جہاں دیدار کے شاہنشان ہے، اور سدرہ جو یونیورسل کا منتہا ہے کائنات کا، وہاں سے ہم آپ کو گزار دیں گے تاکہ آپ کی نسبت سے آپ کی امت آخرت میں ہمیں دیکھے گی، ہم دنیا میں ہی آپ کو آخرت میں اٹھا کر لے جائیں گے اور اپنا دیدار کرا دیں گے، اور جگہ وہ ہوگی جو نقطہ عروج کا بھی عروج ہے، عروج ہوگا، کیونکہ وہ تو سدرہ پر آپ کی دنیا ختم ہو گئی، ٹائم اور اسپیس، یہ عالم اجسام ہو تو عالم امر ہے، وہ عالم بقا ہے، وہ عالم آخرت ہے، تو لہٰذا یہ عروج تھا ہی اس لیے کہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، پس وہ ہو گئے
وہ ہو گیا دو قوسوں کی طرح، او ادنا اس سے بھی قریب. کون قریب ہوا؟ کون قوسوں کی طرح ہوا؟ کون اور قریب ہوا؟ تو فرمایا فاوحا الی عبدہ، وہی ہوا جس نے اپنے بندے سے بات کی. واہ 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 واہ. ما اوحا جو ہونا تھا. تو لہٰذا جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ترتیب تینوں آیتوں کی آپ دیکھیں گے تو بات کی ہم نے اپنے بندے سے جو کرنی تھی، اس سے پہلے قوسین والی بات ہے، اس سے پہلے دنا والی بات ہے، قریب ہونے کی. تو جس نے بات کی وہی دنا کا فاعل تھا. جس نے بات کی اپنے بندے سے وہی ادنا، یعنی او ادنا اور قریب ہونا تھا. تو لہٰذا اس سے ایک سرسری معنی یہ تیسری جہت بنتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو عروج اپنے جلوے دکھانے کے لیے تھا اور اپنا دیدار دکھانے. کیا بات ہے مفتی صاحب، اس میں کچھ اضافہ اگر ہم کریں تو نکات کیا کیا نکلتے ہیں گفتگو کو اگر ہم درمیان پر لے جاتے ہیں؟ شروع سے بات ہو رہی ہے کہ اب واقعہ معراج میں ایک سائنسی نقطہ بھی نکلتا ہے، ایک عشق کا پہلو بھی نکلتا ہے، ایک ملاقاتوں کا بھی پہلو نکلتا ہے، ایک آب زمزم اور تطہیر والا جو سارا کا معاملہ ہے یہ بھی نکلتا ہے. پھر سفر، اس میں پھر دو اہم مساجد کا تذکرہ ہے، انہی کا انتخاب کیا گیا. اسپیشلی یہاں پہ مسجد اقصیٰ کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ مسجد الحرام کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہی ہیں. تو اتنے نکات جو بنتے ہیں، ہر نقطے پر میرے خیال میں کئی راتوں تک جو ہے بحث ہو سکتی ہے. ایک سادہ سفر بھی ہو سکتا تھا، مختصر نکلے پہنچے، لیکن یہ سارے نکات اس سے نکلتے ہیں. کیا ہمیں اور آپ کو بتانا مقصود تھا کہ ہم اس پر گفتگو کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس کے نکات تلاش کریں، اس میں انوالو ہوں اور قیامت تک یہ تذکرہ چلتا رہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت عظیم نکات کی جانب قبلہ نے اشارہ فرمایا، ثم دنا فتدلا، اس میں بڑے راز پنہاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قرب نصیب ہوا. آپ کے سوال کے جواب میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ سفر معراج کے بہت سارے پہلو ہیں. ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اپنی صفت بے نیازی کا اظہار فرمایا. وہ جیسا کہ شعر میں فرمایا گیا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کی جانب دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنے مقام پر ٹھہرا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي. اور کہیں یہ ہے کہ جبریل حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو طلب فرماتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شرف عطا فرمانا تھا کہ جو شرف کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ قیامت تک انسان کیا کچھ کریں گے، اور آج سائنسدان کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کی پرواز کہاں تک پہنچی، ان کی ایجادات کہاں تک پہنچی، وہ اپنی ایجادات کے ذریعے کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ نے ایک واقعہ معراج عطا فرمایا جسے اپنے محبوب کا معجزہ بنایا کہ تمہاری پرواز مکاں تک ہے، تم مکاں کے جو راز ہیں انہیں بھی کما حقہ نہیں جان سکتے، ہم نے تو اپنے محبوب کو لا مکاں کا شرف عطا فرمایا ہے. تو آج جو ہمارا مورال بلند ہے کہ جی سائنسدان چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، دنیا کے راز جاننے کے لیے انہوں نے بہت ساری ایجادات کر لی، اتنی انویسٹ کر لی، تو ہمارا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ مکاں کا تو ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارا جو دعویٰ ہے جو احادیث کی روشنی میں ثابت ہے وہ دعویٰ لا مکاں ہے کہ سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے. اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ دیکھیں جب آج ہم معراج کا ذکر کر رہے ہیں تو امت کو واقعہ معراج کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. واقعہ معراج کوئی اجتہاد کی بات نہیں ہے، واقعہ معراج کوئی خبر واحد کی بات نہیں ہے، واقعہ معراج کی بنیاد کسی کا استدلال نہیں ہے کہ کوئی اس کو رد کر لے کہ جی یہ تو فلاں نے ایک نئی تحقیق نکالی. واقعہ معراج کی بنیاد قرآن کریم فرقان حمید کی کثیر آیات ہیں جن میں سر فہرست سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا اب آج کے دور میں جب ہم واقعہ معراج کو بیان کر رہے ہیں تو کچھ عقل والے ہیں وہ وہی بات کرتے ہیں جو اس زمانے میں ابو جہل نے کی تھی، وہ وہی بات کرتے ہیں جو اس زمانے میں کفار بکہ نے کی تھی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کر کے آئیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس گروہ میں ہیں۔ ہم تو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ واہ واہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں عقل کی روشنی میں، اور ہم اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن تو اب آپ یا تو اپنی عقل کو قرآن کے تابع کر لیں، صحیح، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم قرآن کو اپنی عقل کے تابع کریں گے، جیسے بہت سارے لوگ بہت سارے استدلالات میں کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے نزدیک مردود یعنی رد شدہ ہوں گے، کیونکہ ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس لیے امت اس بات کو سمجھے کہ جب ہم ذکر معراج کر رہے ہیں تو وہ ذکر قرآن کر رہے ہیں۔ اگر اسے آپ صراحتن عبارت النص کی روشنی میں دیں تو سبحان الذی اسریٰ کے اندر موجود ہے، اگر آپ اشارات النص اور دلالات النص کی روشنی میں لیں تو سورہ والنجم کی جو آیات ہیں کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور پھر آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو وہ سیاق و سباق اس بات پر شاہد عادل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شرف عطا فرمایا کہ آپ اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں، اور پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے دستے قدرت کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھتا ہے، فوجدت بردہا بین ثدییا، میں اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں، اور مجھ پر مشارق بھی روشن ہو جاتے ہیں اور مغارب بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ تو گویا یہ وہ تمام شانیں تھیں جو اللہ نے اس رات آپ کو عطا فرمائی، اور سب جگہوں پر آپ پہنچے تو ان جگہوں کی معراج ہوئی، جن لوگوں سے ملے ان لوگوں کی معراج ہوئی، جن مخلوقات کو دیکھا یہ ان کی معراج ہوئی، اور جب آپ نے رب کا دیدار کیا تو یہ آپ کی معراج۔ کیا بات، سلمان عالم کلام پیش، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سلام۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلا ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے ہے واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی گئے کل کائنات جس کی گنی نہ جائے، صفات جس کی وہی تو سلطان بہار و برگے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ
حشر تک کا نصاب لایا، شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد تک ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ عبداللہ خلیل۔ آنا میرے حضور کا ہے، ارے اوج پانا میرے حضور کا ہے، ارے عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا، اور شادیاں بجے شب معراج، ارے شادیاں بجے شب معراج، کہ آج آنا میرے حضور کا ہے، آج آنا میرے حضور کا ہے، اوج پانا، اور بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے، ارے بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے، ارے کیا بولانا میرے حضور کا ہے، کیا بولانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔
اچھا شاہ صاحب، ہم جیسے یوم عاشور کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں، یا سیدنا صدیق اکبر کا یوم ہو، مولا علی کا دن ہو، یا اور کسی ہستی کا جیسے میلاد مصطفیٰ، تو اس میں ہم بار بار تذکرہ اس ہستی کا کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اور ہر سال مناتے ہیں تو نئی نئی چیزیں اس میں آتی ہیں، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہر زاویے سے گفتگو کرتے ہیں۔ واقعہ معراج کو ہر سال کیوں ڈسکس کرتے ہیں، اور کیوں کرنا چاہیے، اور کیا کریں؟ ایک سال کر لیا، واقعہ تو وہی ہے، تو ہر سال کیا گفتگو کریں اس پر؟ دیکھیے کچھ بنیادی سبق ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی قدر اور اہمیت والے ہوتے ہیں کہ اس کو یاد رکھنا ہی آپ کی ایمان کی بقا بدل جائے۔ اب آپ دیکھیں توحید باری تعالیٰ ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اب اس میں دلائل تو سارے قرآن کے وہی متحقق ہے جو بیان کیے جاتے ہیں، تو اب اس میں جدت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کے علمی نکات اور اس کی تفہیم، یہ اللہ رب العالمین شرح صدر کی دولت دیتا ہے تو بندہ دیگر اور دلائل کی تائید کے ساتھ اس کے مضمون کے مقصد کے اور قریب ہوتا ہے، ریسرچ کرتا ہے۔ جی ابھی مفتی صاحب نے بڑی مضبوط بات فرمائی کہ سفر معراج کو اجتہاد نہیں ہے کہ وہ جو ثواب اور خطا کا مجموعہ ہو، نہ وہ اجتہادی مسئلہ ہے، نہ وہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی ایجاد کیا ہو، بلکہ قرآن کی نصوص ثابت ہے۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ شبیر بھائی وہ عظیم، مائک دے دیجیے جی، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہادی مسئلہ نہیں، کوئی قیاسی مسئلہ نہیں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، یہ ایک متفق علیہ اور مسلم مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کی 22 آیتیں اس پر ہیں، یعنی قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ کسی ہستی کا ذکر، کسی شے کا ذکر اگر اشارتاً بھی آ جائے تو اس کا وجود متحقق، مسلم اور اس کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ جو چیز قرآن کریم میں 22 جگہ بیان کی جائے، سورہ نجم کی 18 آیتیں متواتر آئی ہیں۔ ایک بات یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ہو گئی 19۔ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے، آپ دیکھیے اللہ فرماتا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، جس پر بحث ہو گئی ہے۔ آپ آ جائیے سورہ زخرف میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حکم دیتا ہے حضور کو، اللہ کا حکم ہے نبی کو، وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اے نبی مکرم سوال کرو ان رسولوں سے۔ ارے کیسے سوال کریں؟ فرمایا ہاں ان رسولوں سے سوال پوچھو کہ جو آپ سے پہلے آئے ہیں۔ صحیح، یا اللہ ان کو تو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، میں کیسے سوال پوچھوں گا؟ تو فرمایا سوال پوچھو ان سے کہ اجعلنا من دون الرحمن الہۃ یعبدون، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کی بات کی تھی؟ تو ان سے سوال کیسے کیا جائے گا، وہ تو گزر گئے ہیں۔ تو یہ اشارہ یہی ہے کہ جب مسجد اقصی میں مل رہے ہیں تو پوچھئے ان سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ، ادھر کرنے کا حکم ہے یا منع کا حکم ہے، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے حبیب آپ موسیٰ کو دیکھنے اور ملاقات کرنے کے شک والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو 4000 سال ہو گئے، ملاقات کہاں؟ اب 2 ہی ہے، معراج میں اور قیامت میں۔ تو دیکھیں یہ ساری آیات کھڑی ہیں جو واضح بتا رہی ہیں، اور اللہ حکم دے رہا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اگر کوئی یہ کہنا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، یہ گویا کہ ان کے بیان کیے ہوئے قرآن کی وحی جو اتری ہوئی ہے اس کی صداقت کے طور پر استعارہ ہے کہ وہ تو ساری باتیں محبوب ہم نے تو آپ کو بتا دی۔ تو میں نے کہا اگر اس کو یہاں پر مجاز پر منحصر کرو گے تو اس کو کیا کرو گے کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَا مریا فَلَا تَكُنْ فِي، ان کو دیکھنے میں شک نہ کرنا۔ تو بھائی وحی کے ذریعے تو ان کا عقیدہ آ گیا، ان کو دیکھنا کہاں پر آیا؟ ان کا دیکھنا واقع معراج میں آیا۔ کیا بات ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شب معراج کی خصوصی براہ راست نشریات جو آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں، شب اسریٰ، اور جوائن کیا ہمیں ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب نے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، کلام بھی سن رہے ہیں۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، ایسے ایسے عذابات کا تذکرہ بھی ہے اس میں جو مختلف گناہوں کی بنیاد پر دیے جائیں گے مخلوق کو، اور اس کا مشاہدہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں کیا۔ ایک تو منطق یا حکمت کیا ہے کہ دکھایا گیا یہ سب،
اور دوسرا ہے کہ دوسرا یہ بتائے کوئی ایک دو گناہ ایسے کہ جس سے عبرت ملے مجھے آپ اور باقی دیکھنے والوں کو کہ کیا کیا عذابات ہوں گے اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کہ ہم اس طرح سے یا ان عذابات کے خدا نخواستہ مستحق نہ ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا کہ آپ بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور آپ ڈر بھی سناتے ہیں، اور یہ فطرت ہے کہ دونوں چیزوں کے ساتھ جب کسی کو تبلیغ کی جائے تو وہ حق کے قریب آتا ہے۔ تو شب معراج کچھ ایسے عذابات ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مشاہدہ کروایا، اور ان عذابات کو آپ نے امت کے سامنے بیان فرمایا تاکہ امت عبرت بھی حاصل کرے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے۔ چند کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں تھے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس قوم یعنی وہ جو افراد وہاں پر موجود تھے ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا من ہاؤلائی، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے اور عذاب الہی سے محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ امت کے وہ خطبہ ہیں کہ یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے تھے، وینسون انفسہم، اپنی جانوں کو بھلائے بیٹھے تھے، یعنی لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے لیکن خود حق پر عمل نہیں کرتے تھے، حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو جو ایسے خطبہ ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب میں مبتلا دیکھا، اور آج ہم سب کے لیے، میرے لیے اور ہمارے تمام ناظرین کے لیے بہت اہم بات ہے کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آتے کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسہم، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ تو جب ہم بھلائی کا حکم کر رہے ہوں تو ہم عملی طور پر بھی بھلائی کریں، یہ خطبہ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے کمروں کی مانند تھے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے اور وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہاؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا لین دین کرتے ہیں۔ اچھا، تو احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال فرمایا، وحرم الربا، اور سود کو حرام فرمایا۔ تو سود جو دنیا کے اندر مبتلا ہے، آج کل بینکنگ کے نظام میں بھی بہت حد تک سود موجود ہے، تو سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کا عذاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اچھا، اور پھر ان کے سر ٹھیک ہو جاتے، پھر سروں کو کچلا جاتا، پھر ان کے سر ٹھیک ہو جاتے۔ تو پوچھا من ہاؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ تو آج ہم معراج کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اپنا محاسبہ بھی کریں کہ پابندی نماز میں ہمارا کیا حال ہے۔ ہم صرف ذکر نہ کریں، ذکر کے ساتھ ساتھ ہم عمل بھی کریں۔ تو جو ترک صلاۃ ہے اسے بعض مقامات پر کفر قرار دیا گیا، اور مومن اور کافر کے درمیان جو فرق بیان کیا گیا وہ نماز کو بیان کیا گیا۔ تو اس عذاب کو دیکھا۔ چوتھا اور آخری عذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اچھا، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ تانبے کے ناخن ہوں اور ان سے چہروں کو نوچا جائے تو گوشت جھڑ جائے گا، ہڈیاں نکل آئیں گی، سینے کو نوچا جائے تو گوشت جھڑ جائے گا۔ میں نے پوچھا من ہاؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، جسے قرآن میں فرمایا گیا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا جو کہ مردار ہو اس کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنے والوں کے عذاب کو بھی نبی کریم نے مشاہدہ فرمایا۔ تو آج امت میں اگر ہم ایک نظر ڈالیں، سود، آپ دیکھیں کہ امت کس حد تک سود میں مبتلا ہے۔ ترک صلاۃ، ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ترک صلاۃ میں کس حد تک مبتلا ہیں۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا جس کی بنا پر دلوں میں دوریاں آتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، بدگمانیاں بڑھتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس سے جنم لیتی ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو غیبت میں ہم کس حد تک مبتلا ہیں، ترک صلاۃ میں ہم کس حد تک مبتلا ہیں، سود میں ہم کس حد تک مبتلا ہیں، اور صرف کہنا بیان کرنا اس میں ہم کس حد تک ہیں، اور عمل کرنے میں ہم کس حد تک ہیں۔ تو یہ وہ مشاہدات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شب میں فرمائے، اور ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم عملی جو پہلو ہیں معراج کے، یہ عملی پہلو ہیں کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ عملی پہلو ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی،
یہ عملی پہلو ہے کہ ہم نے سود میں مبتلا نہیں ہونا، یہ عملی پہلو ہے کہ ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا وغیرہ جتنے بھی مشاہدات کیے، تو ان عملی پہلوؤں کو بھی اپنائیں، یعنی سچے سچے مسلمان بنائیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں رخصت دے دی نا کہ 50 نمازیں تھی 5 ہو گئی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آتے اور ان فرنٹ آف صحابہ نبی کریم 50 نمازوں کو بیان فرماتے، تو آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ 50 نمازیں پڑھتے یا نہ پڑھتے؟ 500 بھی بیان کی جاتی تو صحابہ پڑھتے۔ وہ جو رخصت تھی وہ حضرت موسیٰ صحابہ کو نہیں ہمیں دیکھ رہے تھے، وہ بعد والوں کو دیکھ رہے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ کی بینائی کا عالم ہے کہ وہ بعد والوں کے حالات کو جانتے ہیں کہ آپ تخفیف کروا لیجئے، تو وہ تخفیف ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ آج اگر ہم زندگی میں برکت چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، موت میں آسانی چاہتے ہیں، گھر میں برکت چاہتے ہیں، نحوست سے نجات چاہتے ہیں، ابھی پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ یہ ہمارا مجرب ہے کہ اگر بندہ پابند صلاۃ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سدا بہار بنا دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شب اسرا کے ساتھ، اور یہ خصوصی نشریات شب معراج کی جو آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ اچھا مفتی اسحاق مدنی صاحب، واقعہ معراج کے مختلف گوشوں پہ ہم نے گفتگو کی، ایک اہم گوشہ ہے اس کا، اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 آسمان پر ہر نبی سے ملاقات، یا مخصوص انبیاء جن کا تذکرہ ہے ان سے ملاقات، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرمانا۔ حکمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کی کیا حکمت ہے کہ ایک واقعہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج عطا کرنے کے لیے اور دیدار الہی کے لیے تھا، اس میں باقی انبیاء کرام کا بھی ایک سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ واقعہ معراج جہاں اپنی مختلف روحانی کیفیتوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، وہیں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ خاص طور پر واقعہ معراج کا جو ذکر ہے یا آغاز ہے، اس کو زمینی سیر سے تعبیر کیا گیا آغازاً۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں سفر معراج کی ہیڈنگ لگا دی جاتی ہے، سفر معراج درست ہے، اس پہ انکار نہیں ہے کوئی بھی، لیکن ایک بات یہاں پہ مفسرین نے لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سیر کا ذکر ہے، سفر کا ذکر نہیں ہے۔ سیر اور سفر میں بڑا فرق ہے۔ سفر میں مشقتیں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اور سفر کے اندر جو ہے انسان اذیت کے اندر بھی خلاف مزاج واقعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر سیر میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اور پھر سیر کا اہتمام اللہ رب العزت جل جلالہ کی جانب سے کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ سارا سفر جو پورا سیر کے عنوان پر ہے یہ۔ اچھا، زمینی سفر کے اعتبار سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے مسجد الحرام کو بھی دیکھا ہوا تھا، مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں فرمایا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے جب اعتراضات ہوئے، ساری باتیں ہوئیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے مسجد کو ظاہر کر دیا گیا، اور ان کے اعتراضات کے جواب حضور نے بیان فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس واقعہ معراج میں جہاں بہت ساری باتیں حکمتیں، وہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو براق کی رفتار کو آپ دیکھ لیجئے، دوسرا انبیاء کرام علیہم السلام کی قوت اور اختیار کو آپ دیکھ لیجئے، اور تیسرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و اختیار کو آپ دیکھ لیجئے کہ براق کس تیزی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، اور اس کے بعد جب آسمانوں پہ حضور تشریف لے جاتے ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام وہاں بھی تشریف فرما ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے جو سارا معاملہ رکھنا تھا، اور پھر تمام انبیاء کا ایک جگہ پر جمع فرمانا، تو ایک تو وہ پہلو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ تمام انبیاء کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی امامت کو ظاہر فرمانا، اور جو قرآن کا وعدہ تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا فرمایا۔ دوسری بات میں ختم نبوت کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے کہ دیکھیے آج یعنی عقلی طور پہ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی نبی کب تک آئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو ہم آسان سی بات اور آسان سا فارمولہ بیان کر دیتے ہیں کہ جن نبیوں نے حضور کی امامت میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی وہ سب کے سب اللہ کے نبی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اگر کوئی ایسا جس سے نماز نہیں پڑھی وہ نبی نہیں ہے، تو بس یہ آسان سا فارمولہ ہے۔ اب جو کسی کو کہتے ہیں بھی وہ نبی تھے، نبی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ فارمولہ ذہن میں رکھیے کہ وہ کیا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے میں شامل تھے؟
اگر شامل تھے تو نبی ہیں اور نہیں تھے تو نبی نہیں ہے. آسان سا فارمولہ ہے یہ, عقلی طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات بھی بڑی بہتر ہے. باقی یہ کہ آسمانوں پہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سے ملاقات فرمانا اور پھر مختلف چیزوں کا دیکھنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں ہونا, پھر وہاں تشریف فرما ہونا مسجد کے اندر, اور اس کے بعد آسمان پہ ملاقات ہونا, تو یہ ان کی قوت اور رفتار کا عالم. اور پھر نبی مکرم علیہ السلام کی قوت اور رفتار کا عالم یہ کہ ایک دفعہ تو لے جانے والے لے گئے اہتمام کے ساتھ, لیکن بعد میں دوبارہ جب آنا جانا ہے تو پھر نبی مکرم علیہ السلام خود آ رہے ہیں, خود جا رہے ہیں, اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. خاص طور پر معراج میں جو حضور کو تحفے عطا کیے گئے, نماز کا تحفہ مفتی شاہد صاحب نے اس پر سیر گفتگو کی ہے. دوسرا تحفہ جو اہم ترین ہے بڑا, شاید وہ لوگوں کی معلومات میں نہ ہو, اگر ہو تو اس پر توجہ نہیں کرتے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, آمن رسول لا یکلف اللہ. باقی سارا کلام جبریل امین لے کر آئے. یہ 2 آیات اللہ نے براہ راست معراج کی شب محبوب کو عطا فرمائی ہے. ان 2 آیات کی برکتیں بہت ہیں, عرش کا خزانہ ہے یہ. اور تیسری بات جو نبی مکرم علیہ السلام جب آخری مرتبہ اللہ کے حضور تشریف لے گئے تھے تو 2 باتیں بیان فرمائی گئی تھی. ایک تو یہ تھا کہ آپ کی امت کی بخشش ہو جائے گی, بس ایک شرط ہے کہ وہ شرک میں مبتلا نہ ہو. اور دوسرا یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ کی امت کے لیے ایک انعام یہ ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کریں گے اس پر ایک نیکی لکھ دی جائے گی, اور نیکی کریں گے تو اس کا 10 گنا اجر بڑھا کے دیا جائے گا. گناہ کا ارادہ کریں گے گناہ نہیں لکھا جائے گا, گناہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے مٹا دیا جائے گا. کیا بات. لیکن اگر اڑ گئے تو پھر ایک گناہ لکھ دیا جائے گا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ کبیرہ بھی ہے, اگر بندہ توبہ کرے, لیکن اگر شرک کی حد تک کوئی بندہ نہیں پہنچا ہوا اور ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے قلب کے اندر موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام شفاعت کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے. کیا بات ہے. اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب, مختصراً یہ بتا دیجئے رات جو باقی ہے اس کو کیسے گزاریں, کل کا دن کیا کریں, اس کے بعد دعا فرما دیجئے تو ہمارے نشریات کا اختتام ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات تو گزر رہی ہے, تو جتنا ہو سکے اللہ کے حضور, کیونکہ مانگنے کی رات ہے. محبوب علیہ السلام نے بھی مانگا, آقا دو جہاں علیہ السلام اس رات مانگتے رہے. کیا مانگا؟ جیسا کہ علماء کی گفتگو ہوتی رہی کہ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ بس میری امت میرے حوالے کر دے. تو آج کی رات گویا مغفرت مانگنے کی رات ہے. واہ واہ. اچھا کل کا دن جو ہے ہو سکے تو سرکار دو عالم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہر پیر شریف پر روزہ رکھتے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی, اسی دن میری ولادت ہوئی, اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا. واہ واہ واہ. تو ہو سکے تو کل روزہ بھی رکھیں, اور روزہ رکھیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں, آس پڑوس کا ضرور خیال کریں, نیاز کا اہتمام ضرور کریں, لیکن آس پڑوس کا خیال کریں, انہیں بھی جو شیرینی جو طعام بنائیں وہ دوسرے کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اور کل کے دن کی برکت. اچھا میں ایک وظیفہ بھی عرض کر دوں اس حوالے سے کہ شب اسرا کا جو دن ہے, شب اسرا کا معراج کا جو دن ہے, علماء نے فرمایا چونکہ رسول اللہ کو معراج یعنی جہاں انسانی عقل نہ جا سکے وہ بلندیاں, وہ مرتبے, وہ مقام عطا کیا گیا. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے عزت ملے, مقام ملے, ہر بندہ چاہتا ہے اسے روزی ملے, تو علماء نے فرمایا کہ وہ 966 مرتبہ یا عزیزو کا کل کے دن میں ورد کرے. یا عزیزو کا, یا عزیزو اللہ کا نام ہے, یا عزیزو, یا عزیزو, یا عزیزو 966 مرتبہ ورد کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کی بلندی عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا, اس پروگرام کو دیکھا, اس نشریات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اللہ تعالیٰ آج کی اس نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مفتی صاحبان آپ کا شکریہ, ثنا خوانان مصطفیٰ کا شکریہ. چلتے ہیں دعا کی جانب, اور دعا سے ہی ہوگا ہمارے اس محفل کا, اس نشریات کا اختتام. مفتی غلام دستگیر صاحب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم يا بديع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإکرام
या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम, या हल्लल मुश्किलात, या काफियल मुहिम्मात, या दाफिअल बलियात, या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम। ए खालिक मालिक, आज बड़ी ही बाबरकत साअतें हैं। ए रहमान ए रहीम, तेरे बंदे तेरी बंदियां हम सब ने हाथों को फैलाया है। आज मांगने की रात है। आज की रात महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अर्श से मावरा मेराज अता की गई। ए रहमान ए रहीम, आज तेरी बारगाह में ये इन लम्हात में इल्तिजा करते हैं। अल्लाह, तेरे महबूब की उम्मत परेशान है। ए रहमान ए रहीम, अगरचे हमने गुनाहों में अपने आप को गर्क कर दिया है, अगरचे हम नाफरमान हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, ए रहमान ए रहीम, महबूब के बहते हुए पाकीज़ा आंसुओं के सदके हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा दे। ए रहमान, आज की रात की अज़मत व सदका हमें सजदों की लज्जत अता कर दे। कि आज की रात जिस तरह तेरे महबूब को नमाज का तोहफा दिया गया, अल्लाह में सजदों की लज्जत अता फरमा, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता कर, हमारी औलादों को बाअमल मुत्तकी परहेजगार आशिक रसूल बना। या रहमान या रहीम, ए खालिक, कुरान का सदका, महबूब अलैहिस्सलाम की रिफत और बुलंदियों का सदका, या रहमान या रहीम, जितने बीमार हैं शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। सैयद अरसलान साहिब को भी शिफा कामिला आजिल अता फरमा। या अल्लाह, जितने इस वक्त दुआ में शामिल हैं, जो भाई जो बहनें जो कोविड-19 में मुब्तला थे, मौला तो उन्हें भी शिफा अता फरमा दे। या रहमान या रहीम, खालिक, जितने कैंसर के मरीज हैं, जो आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, तो उन पर भी शिफाओं के दरवाजे खोल दे। ए रहमान ए रहीम, आज की रात तेरी बारगाह में इल्तिजा है। या रहमान या रहीम, यकीनन मांगने वाला खाली नहीं जाता। अल्लाह, हम में कितने ही न जाने बेरोजगार शामिल हैं। अल्लाह, कितने ही परेशान हाल तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हाजिर हैं। अल्लाह, आज की रात का सदका, अल्लाह बेरोजगारों को हलाल रोज़ी अता कर दे। अल्लाह, हमारी हलाल रोज़ी में बरकतें अता कर, हमें कभी किसी का मोहताज न करना, कभी किसी का कर्जदार न करना। ये हाथ जो तेरे हुजूर फैले हुए हैं, मरते दम तक इन हाथों को दुनिया वालों के आगे फैलने से महफूज फरमा ले। दर दर की मोहताजी से बचा। ए खालिक ए मालिक, शहजादी कौनैन की अज़मतों का सदका, अल्लाह, जो हमारे भाई बहनें बेटियां रिश्तों की मुंतज़िर हैं, तो सब नसीबों को खोल दे। बंदिशें रुकावटें हों तो दूर फरमा दे। या अल्लाह, वालिदैन के दिल को करार अता कर, वालिदैन के दिल को सुकून अता कर, राहतें बरकतें इज्जत